बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम आसमान और उसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। हमारे ऊपर से शुरू होने वाले इस फैलाव की आखिरी हद आसमान है, पहला आसमान, जिसको हम दुनियावी आसमान भी कहते हैं या आसमान दुनिया भी कहते हैं। दरअसल ये पानी का बना हुआ है और इसका नाम रक़िया है, और शायद इसी वजह से सूरह रहमान के मुताबिक यहाँ पहुंचने वालों पर धुआं छोड़े जाने का जिक्र मिलता है। महराज की हदीस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा भी इसी आसमान में रहते हैं, और कुछ रिवायतों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी आसमान पे एक फरिश्ता देखने को मिला था जिसका आधा जिस्म बर्फ का और आधा जिस्म आग का बना हुआ था। इसी आसमान के पानी के मुतालिक मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। रोमन बादशाह हरकुलस ने हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत लिखा और खत में चंद चीजें लिखी थी, चंद सवाल लिखे थे जिनके मुतालिक अक्सर लोग सवाल किया करते थे। खत में उसने लिखा कि मुझे इन सवालों के जवाब दें, लेकिन जवाब नबवी दौर के तालीमात के हिसाब से होने चाहिए। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खत हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को भिजवा दिया। इसमें एक सवाल मुजर्रा के मुतालिक था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका जवाब में लिखा कि मुजर्रा आसमान का वो दरवाजा है जो इन दोनों की हद फासिल है। फासिल रुकावट की उस किस्म को कहा जाता है जिससे कोई भी चीज ना गुजर सके, यहाँ तक कि टेम्परेचर भी नहीं। इसी मुजर्रा के बारे में लिखा है कि ये एक जानदार लुबाब है, यानी आसान लफ्जों में कहूँ तो ये जिंदा है। लेकिन मुझे इस रिवायत की कोई दूसरी जगह वेरिफिकेशन नहीं मिल सकी, लेकिन अगर ये रिवायत सच है तो इसका मतलब है कि ये आसमान जानदार है, जिंदा है, जिसमें एक दरवाजा है जिसमें बगैर इजाजत के कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, कोई गुजर नहीं सकता, यहाँ तक कि टेम्परेचर भी नहीं। इसके बाद इसके ऊपर एक सफेद आसमान है जो मोतियों का बना हुआ है और इसका नाम है अस्फलोन। बुखारी और सुनन निसाई के मुताबिक इस आसमान पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रहते हैं। इसके ऊपर तीसरा आसमान है जो कैदोम कहलाता है और वो लोहे का बना हुआ है। इस तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं। कई रिवायतों के मुताबिक इसी तीसरे आसमान पे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी रहते हैं, जिनको हम मलकुन मौत या मौत के फरिश्ते के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर चौथा आसमान है जो पीतल का बना हुआ है और इसका नाम मौना है। इस चौथे आसमान पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रहते हैं। साथ ही इसफाइल नामी एक फरिश्ते का भी जिक्र यहाँ मिलता है जो आंसुओं का फरिश्ता कहलाता है। इसके ऊपर है पांचवा आसमान जो चांदी का बना हुआ है और इसका नाम रिका है। इस पांचवें आसमान पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम रहते हैं। साथ ही जहन्नम के दरोगा मलिक का भी जिक्र इसी आसमान पे मिलता है। मलिक एक वो फरिश्ते हैं जिनके जेरे नजर यानी उनके अंडर बहुत ही पुरअसरार फरिश्ते काम करते हैं, उनके हुक्म पर काम करते हैं, जिनका जिक्र सूरह अलक में भी मिलता है, जिनको जवानियात कहकर बुलाया गया है। फरिश्तों के बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा, वरना इस वीडियो सीरीज का बनाना अधूरा है, क्योंकि ये फरिश्ते एक बहुत ही अजीम मखलूकात हैं। ये अल्लाह के ज़ेरे हुक्म काम करने वाली मखलूकात हैं और ये बहुत सारी कैटेगरी में मौजूद हैं जिनके बारे में हर इंसान को मालूम होना चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इनके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक सरसरी तौर पर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। पूरी तफसील के साथ मैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं छठे आसमान। छठा आसमान दफना कहलाता है जो सोने और सुर्ख पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप तसव्वुर करें, इमेजिन करें। आप जरा तसव्वुर कीजिए सोने जैसा सुनहरा और याकूत जैसे सुर्ख पत्थरों से बना हुआ आसमान। सूरह नजम के मुताबिक यहाँ पे एक अजीम शान दरख्त है जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, जिसकी जड़ें छठे आसमान और शाखाएं सातवें आसमान पर है, जिसके इर्द गिर्द सोने के बने हुए सुनहरे परवाने मंडराते हैं, जिसके पत्ते बड़े बड़े और फल मटके जैसे हैं। ये बेरी का एक दरख्त है। आप तसव्वुर करें जरा,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات کو میں نے دیکھا جب اللہ کے حکم سے اس درخت کو ناپا گیا تو اس درخت نے ایسے رنگ بدلے کہ میں ان رنگوں کو نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کو بیان نہیں کر سکتی، تصور کریں ذرا۔ اور اس کے اوپر 7واں آسمان ہے جسے اریبہ کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں اس آسمان کا ذکر اور باکس کے نام سے ملتا ہے۔ اس آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا آسمان ہے جسے انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا کی شاخائیں اسی آسمان تک پہنچتی ہیں۔ جو نیچے سے اوپر جاتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے آتا ہے اسے یہیں سے محصول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ یہاں سے آگے میں بہت ہی کیئرفلی یعنی احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، اور آپ کو بھی احتیاط سے ہی سننا ہوگا، کیونکہ یہاں سے اوپر عرش ہے جس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ اس عرش کے اوپر کرسی ہے، اور یہ کرسی انسان سمیت تمام مخلوقات کی سوچنے کی، پہنچنے کی حد ہے، یعنی انتہا ہے۔ یہاں سے زیادہ علم کسی کو بھی نہیں، کیونکہ اس عرش کے اوپر اس کائنات کا مالک وہ اللہ رب العزت ہے، جس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا۔ جو اب تک میں نے لکھا، جو میں نے بولا، جو میں نے سوچا، جو میں نے آج تک کیا، جو آپ نے کیا، یہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ اور عرش کے اوپر لکھنے میں یا اس کے متعلق لکھنے میں یقین مانی میرے خوف کے مارے بے چینی ہو رہی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میرا دل کانپ رہا ہے، واقعی میں دل کانپ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جسے کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک لامحدود شے کو کبھی بھی محدود شے بیان ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ محدود شے کے الفاظ محدود ہیں، اس کی سوچ محدود ہے، اس کا علم محدود ہے، اور انسان ایک محدود شے ہے، اور اللہ رب العزت جو رب کائنات ہے وہ لامحدود۔ اس لیے جب بھی آپ عرش کے بارے میں لکھیں، اللہ رب العزت کے بارے میں لکھیں تو بڑی ہی احتیاط برتیں، ساتھ ہی دوسروں کو بھی احتیاط برتنے کے لیے کہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری سوچیں، ہماری سمجھ، ہمارا علم کوئی وجود نہیں رکھتا، کچھ بھی وجود نہیں رکھتا۔ اس عرش کے دائیں طرف لوح محفوظ ہے جسے اللہ رب العزت نے سفید موتیوں سے پیدا کیا۔ اس کے صفحے سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اس کا رنگ نوری ہے، اور اس میں ہونے والی لکھائی نوری ہے اور عرش سے وابستہ ہے۔ اور لوح محفوظ وہ چیز ہے جس میں تقدیر، رزق، زندگی، موت، سوال اور اللہ کا ہر حکم لکھا جاتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی جڑیں دودھ جیسے سفید پتھر کی بنی ہوئی ہیں۔ اس کو ایک فرشتہ گود میں لیے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت اسے ایک دن میں 360 بار دیکھتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان عرش کے مقابلے ایسے ہیں جیسے کسی چٹیل صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے ایسا ہے جیسے کسی چٹیل صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ 1 منٹ کے لیے رکیں اور ذرا سوچیں کہ آپ نے آخری لائن میں کیا سنا۔ کیا آپ کا دماغ ان وسعتوں کو، ان ایکسپلینیشن کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا میں آپ کو ان عظمتوں کو سمجھا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ ایک مخلوق کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان عظمتوں کو سمجھے یا کسی کو سمجھا سکے۔ اٹ کمپلیٹلی امپاسبل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈ اور دوسرے ایپیسوڈ میں بتایا تھا آپ کو کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کے لیے کسی بہت بڑی قوت نے چند الفاظ بولے، یعنی چند الفاظ بول کر اس کائنات کی تخلیق ہوئی، لیکن وہی کلچرز، وہی سویلائزیشنز ان الفاظوں کے بارے میں نہیں بتا پائے، کہیں نہیں ملتے کہ کون سے الفاظ تھے۔ ایون تھیوریٹیکل فزکس میں بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے بہت ساری کائناتیں مختلف قوتوں کے درمیان تیرا کرتی تھیں، اور ہر چند خرب سال بعد ان فورسز میں آپس میں ٹکراؤ ہوا کرتے تھے، بگ بینگ ہوا کرتے تھے۔ اب اس ٹکراؤ کی وجہ ناقابل شعور حد تک طاقتور کشش شکل یعنی گریوٹی ہو سکتی ہے، یا پھر بقول یہ تھیوری a force which is unknown to us،
ایک ایسی طاقت جس کو ہم نہیں جانتے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ان آخری الفاظوں سے کیا سمجھ آیا، لیکن جب میں یہ ایپیسوڈ لکھ رہا تھا اور یہ الفاظ جب میں نے اس ایپیسوڈ میں لکھے تو اس وقت میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس عظیم و شان قوت کا ذکر مجھے قرآن پاک میں 7 مرتبہ ملا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ آج تک کی ناقابل فہم اور طاقتور ترین فورس کن فیکون۔ اس کائنات کی تخلیق اور اس میں چھپے ہوئے راز جاننا انسان کے لیے سب سے اہم سوالوں میں سے ایک ہے۔ مجھے یہاں پر آ کر ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی دروازے پر باندھ دی اور اندر داخل ہوئے۔ وہاں پر یمن سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہتے ہوئے سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کائنات کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ازل سے موجود تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہی رہے تھے کہ کسی نے باہر سے آواز دی کہ حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اونٹنی صحرا میں دور کہیں جا پہنچتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت بہت پچھتایا کہ کاش میں اس دن اس اونٹنی کو بھاگ جانے دیتا، لیکن اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سن لیتا۔ اور سچ کہوں تو یہ حدیث پڑھ کر میرے دل میں بھی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ اونٹنی اس وقت نہ بھاگی ہوتی۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سن کر، وہ حدیث سن کر ہم تک پہنچا دیتے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس پراسرار شخصیت کی ملاقات اور ان کے ساتھ صبر نہ کرنے کے واقعات کو سننے کے بعد کہا تھا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر، کاش وہ اس دن صبر کر لیتے تو اللہ ہمیں اس سلسلے کے اور مزید واقعات بتاتا۔ ساتھیو، یہ ہمارے سفر کا 5واں ایپیسوڈ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ایپیسوڈ پسند آتے ہوں گے۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہاں پر ایک اور دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 5 ایپیسوڈز کو میں ایک پارٹ میں تبدیل کر رہا ہوں اور وہ بہت جلدی اپلوڈ کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیا اور کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ظاہر بات ہے ایپیسوڈ چھوٹے ہیں تو باتیں کہیں کہیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ میں بہت ساری باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وقت کی وجہ سے میں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایپیسوڈ 1 سے لے کے ایپیسوڈ 5 تک ایک پارٹ میں بنا کر اپلوڈ کر دوں، تو جن لوگوں کو یہ چیز سمجھنے میں مشکل ہوگی شاید وہ بھی جب پورا ایپیسوڈ دیکھیں گے تو ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے سفر کو یہی بریک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سفر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور بات کریں گے کائنات کے رازوں کی اور تمام ان چیزوں کی جن کو ابھی ہم بہت کم سمجھتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کے آخر میں درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور نگہبان۔ السلام علیکم۔